بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ صاحب الزمان، صاحب الدار، صاحب اللوح، صاحب القلم، صاحب الرجعت، صاحب النحیہ، صاحب التوقیع، صاحب الشرف، صاحب بیت الحمد، صاحب قمیص یوسف، صاحب امامۃ الصحاب، صاحب یافور، صاحب جفر احمر، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب عزم، صاحب سمسام، فلاق الحام، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، معز المومنین، مذل الکافرین، صلاۃ المومنین، فوز المومنین، بیت اللہ فی العالمین، رب الارض، ولی عصر، ولی العالمین، ولی المظلومین، ولی المستضعفین، ولی المقتولین، ولی المحرومین، ولی اللہ، آیت اللہ، علامت اللہ، خزانۃ اللہ، ہیبت اللہ، نعمت اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لقاء اللہ، ساق اللہ، جنب اللہ، عزت اللہ، روح اللہ، نفس اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، دلیل اللہ، قلب اللہ، علم اللہ، سبیل اللہ، صراط اللہ، صورت اللہ، بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الکوثر، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، روح آل محمد، محبوب آل محمد، نور آل محمد، حجت آل محمد، مقصود آل محمد، مطلوب آل محمد، محسن آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، غوث الغیوث۔ یہ میں آپ کے وقت کے سلطان کے اسماء گرامی تلاوت کر رہا ہوں۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتقم الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل۔ الاجل اتنی تک ہو جتنی قبلہ سرکار نے پڑھے ہوئے۔ یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتقم
माशाल्लाह माशाल्लाह अहले इल्म हज़रात हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। किबला अल्लाह जल बेचारे कैसे कहें, इतने ज़ाकिर सुने हैं उन्होंने, तो अल्लाह जल की क्या ज़रूरत है इनको, तो कुछ पता चलेगा ही तो अल्लाह जल कहेंगे ना। तो अगर आपका दिल चाह रहा तो मैं इस लफ्ज़ के माने करूं, गौसुल गयूस। अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, गौसुल गयूस यानी मुश्किल कुशाओं का मुश्किल कुशा। गौसुल गयूस, कुतुबुल अक्ताब, शाहिदुल इबाद, मुस्तासिलुल अनाद, गायतु तालिबीन, नियतु साबिरीन, अकरमुल अकरमीन, खैरुर राज़िकीन। एक सलवात पढ़ लो बाबा से बुलंद। जेड़े बंदे सलवात नहीं जे पढ़ते तुहाडी शान दे मुताबिक ये गल्लां नहीं हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तों, हर नफ्स ने जायका मौत का चखना है। हाल किबला ये है, रात का टाइम है और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि चलो हाज़री भी ज़रूरी है। तो सुबह तो माशाल्लाह बड़े बड़े वो पढ़ने वाले होंगे और सुनने वाले भी, तो मैंने कहा कि मुझे रात को ही आप टाइम अता कर दें कि ये ज़रा मैं जो इधर के रहने वाले बच्चे हैं उनसे कुछ अर्ज़ कर सकूँ। तो अब दिल मेरा बहुत घबराता है। जिस डगर पे जा रहे हैं ना, ये सोचने वाला टाइम है। खुदारा अपने हाल पे रहम करो और खुसूसन अकाबरीन साहिबाने मिंबर, ये भी कुछ ख्याल कर लो। और जो कुछ मजमून वो पुराने और उनमें तोड़ फोड़ और ये वो किया है ना, अब इनको छोड़ दो। बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें पढ़ो और फिर उससे ज़ाकरी करो जो हक़ाइक़ के भी कुछ करीब रहे। तवज्जो है साहिबान? हाँ, ये ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि इनको बेचारों को कुछ मज़ामीन कुछ दुरुस्त कराएं, चूँकि अब आपकी तकरीरें एजेंसियों तक जाएंगी। ठीक है जी? तो फिर वहाँ पे आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इल्म के दर पे झुकने वालों की जहालत ही नशर होती रहे। क्यों भाइयों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? फिर ये ना लगाया करो, ये तकरीरें फिर वो नेट पे चली जाती हैं, फिर इसके क्लिप निकलते हैं, फिर वो जग हंसाई का सबब बनते हैं। गलत तो नहीं मैं कह रहा जनाब? तो कुछ इस पे गौर फरमाना चाहिए। एक सलवात तो पढ़ लो अगर आप कुछ गौर के लिए तैयार आले। अब मैंने जितने सुने हैं ना, अगर इनके पढ़ने पे तबसरा करूं तो इन बेचारों का तो कोई कसूर है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सुनता ही कम हूँ कि ना सुनूं, ना मेरे दिमाग पे कुछ असर हो और ना इनसे कुछ कहूँ। तो
اب میں سیدھی سی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نا جی. اس سے کوئی نفس جس میں ہے ذائقہ موت کا چکھے گا. یہ انسان کی جو تعریف کی گئی پڑھے لکھے حضرات نے کی کہ انسان اربع عناصر سے بنا ہے، یہ تعریف درست نہیں. توجہ ہے صاحبان؟ کیوں بچوں، آپ بھی اسکول میں یہی تعریف پڑھی نا کہ اربع عناصر سے انسان بنا ہے. یہ تعریف غلط ہے، درست نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو انسان کی تعریف ہی نہیں آئی وہ انسان بنائیں گے کیسے، انسان بنیں گے کیسے؟ اچھا جی، اربع عناصر سے انسان بنا ہے. تو میرا پہلا سوال ہے بچوں، یہ 4 چیزیں خود مرکب ہیں. مثلاً پانی، یہ خود مرکب ہے. کس کا؟ آکسیجن اور H2O، اس کا کلیہ ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن. تو انو دینا گلاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تسی تے ایک فٹ ہوئے ہو دیتے ہی کہ لال دا ہاتھ کلا کرے تے رام دا انج ہوے دا تے او ہوے دا تے انہوں انج ہو جانا ہے. تو یہ اب جس مزاج پہ آپ ہیں، میں نے جنگ کی ہے یہ معاشرے سے. میں ہوا کے ساتھ نہیں چلا، کوئی عالم بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، بس پاک در کا گداگر ہوں. لیکن میں نے اتفاق نہیں کیا، میں نے چاہا ہے کہ کچھ نہ کچھ چینج آئے. اس لیے بچوں میں عرض کر رہا ہوں یہ تعریف ہی غلط ہے، یہ تعریف درست نہیں. میں دلائل دینے شروع کروں، انبار لگا دوں. اگر یہ انسان اربع عناصر کا ہی نام ہے تو پھر مر کیوں گیا؟ بتاؤ کیا ہو گیا اس کو؟ کہتے ہیں کہ اس کے بدن سے روح نکل گئی ہے. تو بتاؤ روح اربع عناصر سے بنی ہے؟ توجہ ہے صاحبان؟ تو اس کا مطلب ہے انسان یہ تمہارے جسم کا نام نہیں، اربع عناصر سے جسم انسان بنا ہے، انسان نہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اس کے اندر کیا ہے؟ روح. اب روح نکل جائے تو یہ کسی کام کا ہے؟ ختم. اب میں کہاں یہ بات کروں؟ روح ہے باطن میں، جسم ہے ظاہر میں. توجہ ہے صاحبان؟ اب تو سمجھ لو نا، ظاہر سے باطن بلند ہوتا ہے. حیدری. روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے. اچھا جی، روح نکل گئی تو جسم کسی کام کا نہیں، بیکار ہے. تو پھر سب کچھ کیا نکلی؟ روح ہی نا. لہذا روح کو نہ نکلنے دیا کرو. جس بھی کام سے روح نکل جائے وہ کام مردہ ہی رہ جاتا ہے. توجہ ہے صاحبان؟ لہذا آپ کا فریضہ ہے کہ جو بھی کریں اس کی روح سے واقف ہو کے کریں. عزاداری کریں تو پتہ کریں اس کی روح کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. علم دین حاصل کریں تو پتہ کریں اس کی روح کیا ہے. اسلام پہ بات کریں تو پتہ کریں اس کی روح کیا ہے.
نماز پڑھیں تو پتہ کریں روح نماز کیا ہے. کچھ غور ہے یا نہیں صاحبان؟ حیدری. کیوں بچوں گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ یہ اچھا جی، روح کا تعلق ہے عالم امر سے، بدن کا تعلق ہے عالم خلق سے. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ اچھا، یہ میں سادہ سی باتیں آپ کے سامنے کر کے رکھنے لگا ہوں، چونکہ میرے بڑے بزرگ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، لہٰذا جو کہہ رہے ہیں کچھ اس کی سمجھ بھی ہو. یعنی روح امر سے بنی، جسم خلق سے بنا. یاد رکھو، جو امر سے بنے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کا محتاج نہیں، اور جو خلق سے بنے وہ محتاج ہوتا رہتا ہے بہت سارے اسباب کا. میں شاید نہیں سمجھا سکا میں کیا کہا ہے. یعنی جو خلق سے بنے وہ ماں کے محتاج، وہ باپ کے محتاج. اب روح امر سے بنی، اس میں نہ باپ کی ضرورت، نہ ماں کی ضرورت، نہ کسی کی ضرورت، بس ڈائریکٹ اللہ سے اس کا تعلق ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ حیدری، کچھ میری گزارش پہ غور فرما رہے ہیں؟ اب ایک بات کرتا ہوں، اگر اس پہ آپ غور فرمائیں تو، یعنی امر سے بنے وہ ماں باپ کے محتاج نہیں. اچھا آپ بتاؤ کہ آپ ادھر ہیں، آپ کا بدن پہلے بنا یا روح پہلے؟ اب کچھ ہے آپ میں روح، تو بات تو کرو جی. پہلے کیا بنا؟ روح. اچھا جی، ادھر تو یعنی آپ بعد میں والدین کا پہلے ہونا ضروری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی والدین پہلے اولاد، یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ نہ ہو تو اولاد ہو. یعنی والدین کا پہلے ہونا، آپ کے والدین بعد میں، ان کا ماں باپ پہلے، ان کے ماں باپ کا ماں باپ پہلے، وہ بعد میں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ ہیں رشتے. لیکن روحیں ایسے نہیں بنی کہ پہلے ماں، بابا، دادا، دادی. نہیں، روحیں اکٹھی بنی ہیں. روح میں ماں باپ نہیں. اور ایک لفظ کہنے لگا ہوں، روح میں مرد عورت بھی نہیں. روحیں اکٹھی بنی، اکٹھی رہی. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر ماں باپ. اب میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ بچے غور سے سن رہے ہیں. روحیں اکٹھی بنی، اس میں ماں باپ دادا نہیں. ادھر ماں باپ پہلے، بعد میں ہم. ادھر کوئی رشتہ نہیں. ادھر تو تمہارا نسب یہ ہوا کہ تمہارا باپ فلاں، ماں فلاں. بتاؤ ادھر جب روحیں خلق ہوئیں تو تمہارا نسب کیا تھا؟ توجہ رہے. کبھی اس پہلو پہ کوئی غور ہی کرے تو پتہ چلے. اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہو تو پتہ چلے. ادھر نسب کیا تھا؟ اب میں بد نسبوں کا نسب بتانے میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا. جو شریف و نسب ہیں ان کا نسب بتانے لگا. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اصول کافی
معصوم فرماتے ہیں مومنین کی روحیں ہمارے بدن کی فاضل طینت سے بنی ہیں. تو جاگ رہے ہو جی؟ مومنین کی روحیں ہمارے بدن کی فاضل طینت سے بنی. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کے بدن پہلے تھے تو ہماری روحیں بنی ہیں. توجہ رہے تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بات سیدھی سی واضح ہو گئی کہ مومنین کی روحیں خاندان الہیہ کے بدن کی فاضل طینت سے بنی. اس کا مطلب ہے جو مومن ہوگا وہ اپنی روح سے پہلے ان کے جسم کو مانتا ہوگا. نعرہ حیدری. نہیں سمجھ؟ جس کی روح بنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور میرے روحانی استاد نے اس میں اور ذرا وضاحت فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دور کے مومن دنیا سے گئے اس دور کی حجت کے بدن کی فاضل طینت سے ان کی روحیں بنی تھی. کوئی سن رہے ہو کہ نہیں جناب؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ بے قدری کرو تو میں کدھر چلا جاؤں. بڑے بڑے علم کے دعوے دار کہتے ہیں میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہونا تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ ان باتوں کو ان کی توجہ ہی نہیں ہے. سمجھ جو رسول پاک کے دور میں انتقال فرما گئے مومن، ان کی روحیں شہنشاہ انبیاء کے بدن کی فاضل طینت سے بنی. جو امیر کائنات کے دور میں گئے ان کی روحیں مشکل کشا کے بدن کی فاضل طینت سے بنی. اور آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی روحیں حجت کے بدن کی فاضل طینت سے بنی ہیں. اب آپ کو یہ نظام خلق کے شجرے کا تو پتہ ہے. میرا فلاں باپ بتاؤ جب روح کا شجرہ بیان کرو گے تو کیا کرو گے؟ کون سن رہا ہے؟ یہ روح کا ہی شجرہ تو بیان کیا گیا کہ ہمارے بدن کی فاضل طینت سے بنی ہے. اسی لیے امام روحانی باپ ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا یہ انسانوں میں، جانوروں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اے مجھاں گاواں جس کی ماں مر جائے. پرندوں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جن کے دونوں مر جائیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اور روحانیت میں یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے امام سے بچھڑ جائے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں جناب؟ اب روحانیات پہ کچھ توجہ کرے تو اسے کچھ پتہ چلے نا. اس کا مطلب ہے ہمارا روحانی شجرہ کیا بنا؟ ہر مومن کی روح اس کی حجت کے فاضل بدن کی طینت بنی، اور وہ ہو گیا روحانی باپ. اور ادھر ہیں روحوں میں روحانی بھائی، یعنی جو وہ روحیں ہیں حجت کے بدن کی فاضل طینت سے بنی، وہ آپس میں کیا ہو گئے؟ روحانی. بولو اب بتاؤ ادھر والا بھائی چارہ بلند ہے یا ادھر والا؟ کدھر والا بلند ہے جی؟ ہاں جی گوندل صاحب، کوئی تھوڑی شان دے مطابق مضمون نہیں، یہ تو گل بالکل ٹھیک ہے. لیکن ذرا پھر کون سا رشتہ بلند ہوا جناب؟ ادھر والا روحانی. اب کون ہے جی روحانی؟ یہ عالم روحانی،
یہ پیر روحانی، یہ ذاکر روحانی، یہ بانی روحانی، جو ایمان والے رشتے کا زیادہ قدر نہ کرے اپنے بیٹے سے، وہ روحانی نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نعرہ حیدری۔ جڑے بندے یا علی نہیں جے آکھ دے تو انہوں کوئی مولا نال کوئی بائی کاٹتے نہیں جے کیتے یار۔ حیدری۔ اچھا جی، آپ کچھ روحانیت کا پتہ چلا ہے جی؟ روحانی روحانی وہ ہے جو ہر کام اپنے مولا کے لیے کرے اور مولا والوں کے لیے کرے۔ نعرہ حیدری۔ بھائیو پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ کچھ غور فرما رہے ہو؟ بس کریے کہ اور پڑھیے؟ پڑھیے جی۔ اچھا چلو یار، روح نکلتی ہے تو مومنین کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ ادھر پھر اکٹھی تھی، پھر اکٹھی ہوئی، نہ پہلے لڑتی تھیں نہ اب لڑتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ادھر جنگ و جدل ہے یہ روحانی لوگ نہیں ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ نعرہ حیدری۔ اچھا جی، اکٹھی کہاں ہوتی ہیں؟ مقام علیین پہ۔ اسی لیے آپ دعا کرتے ہیں وہ مرحوم کو مقام علیین پہ عطا فرما۔ یہ مومن کی روح جاتی مقام علیین پہ ہے، اور اولی الامر کے منکر کی روح، غیر عارف کی روح مقام سجین پہ جاتی ہے، اور دونوں عالموں پہ جس کا حکم چلے اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جیسے روح باطن میں ہے نا، ایسے ولایت بھی دو قسم کی ہے، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہ سبجیکٹ تو قبلہ حیدری صاحب کا ہے، اور وہ تشریف فرما بھی ہیں، خوش قسمتی ہے، اور ان کے ساتھ کتب بھی ہیں۔ وہ آپ کو بالکل حوالوں سے، ان کا سبجیکٹ ہی جو یہ ہے، میں تھوڑا سا جو عام لفظ استعمال ہوتے ہیں نا اس کے معنی لوگ نہیں جانتے، اور بحثیں بڑی ہیں، علی ولی اللہ منکر ہے، واجب ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، بڑا شور شرابہ ہے۔ اگر مجھے اجازت دو تو میں 5-10 منٹ اس پہ بات کروں۔ جو وصول کرنے کے لیے تیار ہو بلند نعرہ حیدری۔ یار آج سن لو وہ تو ان میں شرازی صاحب یہ کیسٹ مانگ کے لے کے جان تھا، انہوں پھر یاد کران دا، پھر اگلے سال تواڈے کول پڑھنا تے اج سن لیں دے ہو۔ تھوڑا جنا ٹائم، کچھ غور ہے صاحبان؟ یاد منوں بھی پہلا بڑیاں سن، پر ان مولا نے جو صاف کر دیتا ہے دماغ، تے پھر میں کی کرا، ان میں چارہ بھی کرا، منوں نہیں آؤں دیا۔ تے تسی ان کو توجہ کرو تے گل کرا تو ولایت ظاہری، ولایت باطنی۔ اللہ کی ولایت باطنی تھی، ہے، رہے گی، لیکن ظاہری ولایت نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ذرا اس کو سنو۔ اچھا جی، اللہ کی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ پہلے یہ طے کرے معنی ولایت کا مطلب کیا ہے۔ کہا یہ میرا رسول ولی ہے، مولا علی ولی ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ اب ان اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، مولا علی بھی ولی، ہاں ان کی ولایت باطنی ہے،
ظاہری نہیں. توجہ ہے صاحبان؟ اس کو ذرا پھر سمجھو. اللہ کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ولی ہے جی، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اللہ سارا سسٹم خود ہی کر سکتا ہے تو دوسرے ولی کا اعلان ہی کیوں کیا؟ نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا؟ کون سنتا ہے میری بات کو؟ اچھا جی، کہتے ہیں ولایت کی 2 قسمیں ہیں. پہلے یہ طے کریں کہ خاندان الہیہ کی ولایت کیسی ہے. اب میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا. 8ویں سلطان ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے. اب یہ بات طے ہو گئی جی، ہماری ولایت ہی اللہ کی. اب کہتے ہیں ولایت میں 2 سسٹم ہیں. ایک ہے امور تشریع، ایک ہے امور تکوینی. یہ آل محمد امور تشریع میں ولی ہیں، تکوین میں نہیں. توجہ ہے صاحبان؟ اب امور تشریع کیا ہے؟ تکوینی کیا ہے؟ تشریع ہے شریعت کے امور، مثلا نماز، روزہ، حج، یہ امور. تو ان میں ان کی ولایت ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، امور تشریع میں ان کی ولایت ہے. عجیب ہے امور تشریع میں ولایت کہ نماز میں بھی نہیں سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں امور تکوینیہ میں نہیں، تشریع میں ہے. ولایت کا کیا مطلب ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ولایت کا مطلب ہے تصرف. کیا؟ ہم ان کی امور تشریعہ میں صرف ولایت نہیں مانتے، امور تکوینیہ میں بھی مانتے ہیں. چونکہ اللہ ولی مطلق ہے، اس کی شریعت پہ بھی ولایت ہے، تکوین پہ بھی ولایت ہے، اور ان کی ولایت ہی ولایت اللہ ہے. نعرہ حیدری. اب ولایت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ سن رہے ہو؟ جھگڑے تو بڑے ہیں. ولایت کا معنی کیا ہے؟ اور مجھے مجمع میں بھی کوئی بتائے کہ ولایت پہ ہاں وہ دوستی کے معنوں میں ہے. توجہ ہے صاحبان؟ وہ قبلہ دوستی کے معنوں میں ہے، قرب کا. ولایت کا اللہ ولی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ تمہاری ولایت ہے کہ تم اس کے قرب میں جاؤ. اللہ خود ولی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آل محمد کی ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ کوئی جو پتہ لگا جے میری تقریر دے وزن دا؟ ایسے واسطے تو کوئی پڑھدا نہیں کہ بندے جو باسیاں لین لگ پہنجے نے تے سیدھا ٹھوک کے خیبر پڑھو. کیڑی لوڑ ہے اڈیاں وقتیں چ پہن دی. اور دوستو ولایت کا مطلب ہے تصرف. ٹھیک ہے جی؟ تصرف کا کیا مطلب ہے؟ یہ سلام ہے ان ہستیوں پہ جنہوں نے مجھ جیسے جاہل کو بھی باتیں دیکھو کیسے سمجھا دی ہیں. سنو بچوں، ان سے بات کرو علم کے دعوے داروں سے. تصرف کا مطلب ہے اللہ کی تقدیر میں،
جو ہاتھ ڈال کے جدھر چاہے موڑ دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ حیدری میرا خیال ہے ابھی میرے ساتھ آپ دور بیٹھے ہیں. میرے ساتھ ہو، ابھی دور ہو تو 1 منٹ میں بات کرنے لگا ہوں. میں گھنٹوں کے فاصلے سیکنڈوں میں ملتا ہوں. اور دوستو، سورج کا چلنا تقدیر ہے، چاند کی گردش تقدیر ہے. تقدیر میں ہاتھ ڈال کے جو چاند کو دو کرے، سورج کو پلٹائے، وہی ولی مطلق ہوتا ہے. حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، کچھ معاملہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ اب میرا دل مطمئن نہیں ہوا. جو میرا ذوق ہے، اگر کچھ بیدار ہو تو میں ایک جملہ کہوں. ذرا مہربانی فرما. آنا تے آئی ہے نا تواڈے کول، پاویں تسی کندا نہ لمے پے رہو. بلے ہو جنیو، اے تھوڑیاں ٹوواں تے لاو، اے عالموں تے ذاکرو، اے تھوڑیاں ٹوواں لاو، ٹوواں لا کے بویا کرو. پورا ہو جو، ضد نہیں کرنی. یہ میں گل تانوں صحیح ادب دی پیا دسنا. یہ کسے تو نہیں آکھنی، تواڈی خوشامد کر کے ٹر جانا ہے. تانوں پتہ ہی نہیں کیڑی بارگاہ وچ بیٹھے. اے مولوی صاحب ہے درسے چینجے ہی بیندے سو کاظمی صاحب کھول. ہاں تے کاظمی صاحب جنہ یا تے پاکاں دی مجلس دا کر دیو. یہ تے مولا دی کچہری ہے. تو میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اتھے تے مالک ذات دی موجودگی ہے کہ نہیں؟ تے پیو دے سامنے ٹوما لا کے نہیں لتاں کھلار کے بوی دا تے امام زمانہ دے سامنے کے ڈے دا. کہ میری گل دی سمجھ یہ سانو بھی دسیا نہیں گیا. میں مولا جاندا ہے ایسیاں ہستیاں ویکھیاں نے، علم دے بھی آسمان، عمل دے بھی آسمان. اور میں مجلس پاک وچ بیٹھے ویکھے نے ضعیفی بھی ہے تے تشہد دی حالت ہے. جنہ تک مجلس ہوئی ہے تشہد دی حالت وچ بیٹھے، یعنی او مولا دی بارگاہ وچ پیش ہو کے بیٹھے. تے پھر انج بہنا چاہیے کہ اور طریقے نال بہنا چاہیے. بولو تے صحیح. تسی کدے کول آئے ہو؟ میرے کول؟ شرازی صاحب کول؟ نہیں، سرکار دی بارگاہ چاہے ہو. تے پھر انجی بوو نا کہ سرکار نو اسی نہیں پہ ویندے، وہ تے سانو پہ ویندے. بلند نعرہ حیدری. یہ میرا عرض کرنا مطلب ہے جدو مجلس پاک چاہو، جڈا بھی اپنے آپ نو حضوری شکل چ رکھو، مؤدب شکل چ رکھو، انہی سرداراں کو لو خیرات لگ جائے. تو میری گزارش سے غور فرما رہے ہو جناب؟ اب اگر 5 منٹ دو تو بات کروں. یہ ولایت ظاہری اور ولایت باطنی. باطنی حکومت اللہ کی ہے، ظاہری ابلیس کی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون سن رہا ہے میری بات؟ ابلیس زادوں کی اور اس کے چیلوں کی. کیوں جی زیادہ کس کی چل رہی ہے؟ تو اس دن چپو جی میں تھوڑے پاسے تے ابلیس دا نام و نشان ہی نہیں. اپنے اپنے گھر سے ہی دیکھ لو، اللہ کی کون مانتا ہے اور اس کی کون مانتا ہے؟ اللہ کے قبضے میں کون ہے اور اس کے قبضے میں کون ہے؟ چیک کرنا چاہیے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر کہو تو ایک بات کروں، چیک کرنا ہونا کہ ابلیس پہ کس کی ولایت ہے. تو ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. پہلے یہ دیکھو ابلیس کا بیڑا غرق کس نے کیا؟
ان پڑھ تھا جی، بے عمل تھا. کچھ سن رہے ہو اس علاقے والوں؟ عالم بھی چوٹی کا، عابد بھی، تے بال سی چھوڑ سی. عمر کا بھی بڑا بزرگ تھا. کوئی سن رہے ہو جی؟ ذرا مینوں تقریر کرن دیو، میری گل نو سن لو. کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی لمبی عمر تھی اس کی، ملائکہ سے بڑا تھا، آدم سے تو بڑا ہی تھا نا عمر میں. سرکار آدم تو بعد میں اس کے سامنے بنے. تو یہ بیڑا غرق کس نے کیا اس کا؟ تکبر نے. کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ تکبر نے بیڑا غرق کیا. کیوں؟ اس نے کہا جس کے آگے تو کہہ رہا ہے جھک، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی تکبر ہی تھا نا. نہ علم کام آیا، نہ عمل کام آیا. یاد رکھ لو، جس گھر کو چیک کر لو، جدھر جس گھر میں، جس پارٹی میں، جس درس میں، جس بزم میں، جس سوسائٹی میں، جس قوم میں تکبر ہے، ان کا علی ولی نہیں، ابلیس ولی ہے. حیدری، حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے جناب کہ نہیں آ رہی؟ لہذا بھائیو، اپنی اپنی سوسائٹی سے تکبر کو نکالو. اگر سنو تو متکبر کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرو. اوے نسخہ دس دیاں، یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیماری بھی بڑی بڑی ہے، یہ شیطان والی بیماری ہے. تے اے دا علاج دساں؟ پہچان دس دیا. او کوئی نسخہ استعمال بھی کرنا جے تے دساں، نہیں تے جیڑے پنڈ نہ جانا ہوئے او دا راہ ہی نہیں پوچھی دا. ہائے ہائے. بسم اللہ. فرماتے ہیں جو کہ اپنے سامنے متکبر کی تعریفیں آپ رکھ لینا، ایک حقیر کی طرف سے بھی لے جانا. جو جب جہاں جیسا ہی کیوں نہ ہو، جو حق کو تسلیم نہ کرے وہی متکبر ہوتا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر تساں بھی حق بات نو تسلیم کر رہنا، آڑ نہیں رہنا. ان تسی تھلے آ گئے ہو تے گل کریں جی. تاں ہی میں کوشش کیتی ہے کوئی تھوڑا زمین تے بہن نہ تھی ویڑن دے بندے، تو پھر میں انہاں دی خدمت وچ عرض کرا. دوستو، ابلیس کی چل رہی ہے، ادھر کی نہیں. اب جس کا بھی نام لو، ہندوستان دھن دھنا رہا ہے، امریکہ دھن دھنا رہا ہے، رشیا. کوئی سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ سارے مسلمانوں کی بات کرو تو اکثریت کس کی؟ غیروں کی. مسلمانوں میں پھر بات کرو تو مسلمانوں میں کیا حال ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کتنے اس کی مان رہے ہیں؟ سب ابلیس کے کیمپ میں جا رہے ہیں. اللہ کی ولایت باطنی ہے. لفظ کہنے لگوں اگر سنو تو، یہ نبی کیوں آئے؟ کہ اس کی ظاہری ولایت ہو جائے. امام کیوں آئے؟ کہ اس کی ولایت ظاہری ہو جائے. یعنی باطن میں تو تھی، ظاہر میں بھی اسی کا حکم چلے. نعرہ حیدری. نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب انبیاء نے بھی یہی کہا نا کہ اس کی مانو، آئمہ نے بھی یہی کہا کہ اس کی مانو، لیکن مانی نہیں گئی. پھر مقصد توحید ناکام ہو گیا. کون سن رہا ہے میری بات کو؟ کامیاب کون ہے؟ ابلیس.
اس کی تو مانی نہیں جا رہی، تو کیا توحید ناکام؟ منصوبہ توحید ناکام؟ نبی بھی چلے گئے، 11 ائمہ بھی چلے گئے، تو کامیاب نہ ہو تو علی کل شیء قدیر نہیں رہتا۔ پھر مانو نا کہ ابھی کوئی ہے جس کے ظہور کے بعد اس کی ولایت ظاہری قائم ہو جائے گی۔ حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب میرے ساتھ ہو تو بس یہ آخری لفظ ہے آج کی تقریر کا، اگر میں سمجھا سکا ہوں۔ مقصد توحید پورا نہیں ہوا چونکہ اس کی ولایت ظاہری قائم نہیں ہوئی۔ نبی بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوا، ائمہ کا بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوا، پورا ہوگا۔ اسی لیے اللہ بھی انتظار میں ہے۔ کون سن رہا ہے میری بات کو؟ اسی لیے انبیاء بھی انتظار میں ہیں، اسی لیے 11 ائمہ بھی اس کی انتظار میں ہیں، اور رسول نے امت کو بھی کہا افضل الاعمال انتظار الفرج، سارے اعمال میں افضل عمل ہی اس کے ظہور کی انتظار کرنا ہے۔ کیوں حضور افضل عمل یہی ہے یا نہیں؟ پھر جتنے اس کی انتظار میں ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سارے بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی المظلومین، یا ولی العالمین، یا وارث بیت اللہ، یا وارث کربلا، یا وارث صف ازا، یا وارث سیدہ، یا وارث ذوالجناح، یا وارث ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ بس بھائیو، اب میرا دل کچھ مطمئن ہوا ہے کہ جب آپ اپنے وارث کو پکارا ہے کہ جس نے زمین پر اس کی ولایت کو ظاہر قائم کر دے، سانس بھی کوئی نہ لے گا دین فطرت کے بغیر، اس طرح ذہن بشر کی تطہیر ہو جائے گی۔ کیوں حضور وہ دور آئے یا نہ آئے؟ کچھ بولو تو صحیح، وہ دور آئے یا نہ آئے؟ جتنا شوق ہے اتنا بلند معصوم کی بارگاہ میں صلوات پیش کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائیو، میں نے بڑا آپ کا ٹائم لیا ہے، بڑی آپ کو تکلیف دی ہے، کربلا والا بھی انتظار میں ہے۔ آج ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں، وہ جس کا دھلا مارا گیا تھا نا، وہ یتیم کی ماں بھی انتظار میں ہے اور کہہ رہی ہے مہدی میرے سیرے لٹ گئے بیٹے گئے۔ جتنی غرض ہوتی ہے اتنا ہی کوئی انتظار میں ہوتا ہے۔ مولا حسن کا یتیم دلہا بن کے میدان میں آیا، دو لفظ مصائب کے اس شہزادے کے پڑھنے لگا۔ دوستو، کربلا میں غازی کی جنگ دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی ان کا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف دیکھنے آئے تھے حیدر کی جرت کا وارث لڑتا کیسے۔ سنا تھا نا جنہوں نے صفین میں لڑا تھا، کہتے ہیں آج جوانی میں کیسے تیغ چلاتا ہے۔ جب ان کو علم ہو گیا کہ غازی بند میں بند ہے،
بڑے درد والے لوگ بیٹھے ہو، کوئی لفظ میرا ضائع بھی نہیں جاتا اور میں سخت بھی نہیں کہتا، غرض تو یہ ہے کہ عبادت آپ سب کر لے بابا جی۔ جب انہیں یقین ہو گیا نا کہ بند میں بند ہے، چپ میں چپ ہے، اوئے ہوئے ہوئے، بھلا آپ کہیں گے کیسے یقین ہو گیا؟ جب علی اکبر نے زین چھوڑی، وہ کہہ رہے تھے اگر چپ میں چپ نہ ہوتا تو پھر سیدہ کا لال زین سے نہ اترتا۔ وہ مایوس ہو گئے تھے، سن گئے ہو؟ شہزادہ میر قاسم میدان میں آیا، دیکھو میں کتنی جلدی کر رہا ہوں اور وہاں سے شروع کر رہا ہوں، کم کیا جاتا ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں، میرے آقا کے لال نے آ کے رجز پڑھا اور فرماتے ہیں سنو مایوس نہ ہو جاؤ، جو اس شوق سے آئے تھے نا کہ غازی کی جنگ دیکھیں اور میرے چچا کو اجازت نہیں ملی اور تم مایوس ہو گئے ہو، آج حسن کا لال ایسے ہی لڑے گا کہ عباس نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ یار کبھی اس طرح بھی ان کا تذکرہ سن لیا کر، یہ بے جرتی سن سن کے۔ ہاں ارزق اور اس کے 7 بیٹے، چنا ہوا پہلوان تھا، جانتے ہیں نا آپ؟ اب میں 7 کی جنگ پڑھوں نا، اس کے لیے ایک مجلس چاہیے۔ 7 بیٹے اس کے قتل کیے۔ میں کہہ گیا ہوں، آپ سن گئے، کبھی آپ نے جنگ کو جنگ سمجھ کے سنا جو نہیں؟ اور بچوں آپ واقفیت نہیں کر رہے، یعنی تلوار کی جنگ ہوتی تھی تو لڑائی ہوتی تھی نا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جو کچھ باکسنگ ہوتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ریسٹ ہوتی ہے، پھر وہ لڑتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں یہ اصول تھا کہ 2 لڑیں پھر ریسٹ، لیکن حسن کا یتیم اکیلا پیاسا، ایک لفظ پڑھوں، 3 دن کا متصل روزہ دار، ہائے ہائے، میدان میں کھڑا ہے، ادھر اس کے بیٹے تازہ دم ایک ایک ہو کے آتے رہے، ایک ایک سے پیاسا لڑتا رہا۔ جب ایک کو قتل کرتا نا تو خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو دوسرا آ کے کہتا میرے بھائی کو قتل کر کے کدھر جا رہا ہے؟ شہزادہ کہتا تجھے بھی تیرے بھائی کے پاس تجھے پہنچاتا ہوں۔ یہ 7 قتل کیے۔ اب کچھ سمجھ آئی ہے؟ گرمی، جنگ، پیاس، مسلسل 7 ان ملونوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا۔ اب شہزادے نے گھوڑے کا رخ موڑا خیمے کی طرف تو یہ ملعون ارزق خود آیا۔ یہ جو جانتے ہو نا، بڑا پہلوان، بڑا بہادر، ایسے گھوڑے پہ تھا جیسے پہاڑ آ رہا ہے، اور ہلکا پاگل ہوا اور بکواس کرتا ہوا کہ میرے 7 بیٹے قتل کر کے تو کیسے جا کے خیمے میں ملے گا، آ مجھ سے لڑ۔ میں کہہ گیا آپ سن گئے، شہزادہ وہاں ہی رکا۔ غازی پاک ٹبے پہ کھڑے تھے، کریم کربلا خیمے کے پاس کھڑے تھے، سرکار فضا خیمے کے دروازے پہ تھی، ساری پردہ داروں کی سرکار فضا پہ نظر تھی، سرکار فضا کی والی کربلا پہ نظر تھی، والی کربلا کی غازی پاک پہ نظر تھی، اور غازی پاک کی شہزادہ پاک پہ نظر تھی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ نگاہوں کا یہ سلسلہ جڑا ہوا تھا۔ جو ہی یہ ارزق ملعون آیا ہے نا، کریم کربلا جلدی سے آئے خیمے کے دروازے پہ، میرے ساتھ ہو تو ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں مصائب کا، آ کے خیمے کے قریب آ کے داخل ہوئے اور شہزادے کی ماں کو کہا کہ ماں کی دعا لال کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے، لہذا دعا مانگو، میرے یتیم کا اب ارزق سے مقابلہ ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، آپ سن گئے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا راز تھے۔ یہ آواز صرف قاسم کی ماں نے سنی ہے؟ نہیں، پردے میں بیٹی نے بھی سنی۔
شیو ادھر بنری کے ہاتھ بلند ہوئے، ادھر ماں سجدے میں گری، ادھر کریم آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور قبلہ اعجاز حسین کاظمی صاحب نے فرمایا تھا، یہ میں نے آپ سنا، فرمانے لگے ہر شہید کو بھیج کے شبیر بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب قاسم کو بھیجا ہے نا تو بیٹھے نہیں ہیں، کہاں کھڑے رہے؟ فرماتے ہیں گھوڑا تیار تھا اور گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا رہا کہ قاسم پکارے تو جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ مرحبا مرحبا، دعا کرو ان کا منتقم جلدی آئے۔ جہاں تک آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں پڑھنا، میں چھوڑ کے جانے لگوں، شہادت پڑھنی نہیں، بس یہ لفظ پڑھنا ہے۔ عزادارو، میرے آقا ارزق کے سامنے آئے، بکواس کرتا ہوا ارزق آیا۔ یہ گرز کا بڑا سخت وار کرنے والا تھا۔ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک پڑھنے لگا ہوں۔ اس کتے نے گرز کو چھوڑا، غازی پاک دیکھ رہے تھے، کہا قاسم گرز آ رہا ہے، میری طرف دیکھو۔ شہزادے نے اپنے آپ کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور زین سے اپنے آپ کو بلند کیا، گھوڑے کو کہا تو جھک جا، آپ بلندی پہ گئے، گھوڑا جھک گیا، درمیان سے گرز گزر گیا، شہزادے نہ پھر زین پہ آیا، غازی نے کہا شاباش۔ او آزادارو اور رونے والوں، یہ ملاؤن اپنا گرز اٹھانے کے لیے گھوڑا لے کے آگے گیا، جب اس نے گرز اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور سر نیچے کیا، رب وفا کی آواز ہے اب قاسم سر اوپر نہ کرے۔ شہزادے نے اللہ اکبر کہہ کے وار کیا، جب دو تقسیم ہو گیا تو شہزادے نے کہا 7 بیٹے مارنے کے بعد جو ارزق کو 2 حصوں میں تقسیم کرے اسے قاسم کہتے ہیں۔ عزادارو، ماں سجدے میں تھی، بس یہاں میں چھوڑنے لگا ہوں، شہادت نہیں پڑھنے لگا۔ یا رادا یوسف الی یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملانے والے، ایک مرتبہ میرے لال کی مجھے ملاقات کرا۔ ارزق کو مار کے شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھ کے خیمے کی طرف آیا، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کڑیوں سے خون بہ رہا تھا، مولا حسن کا خون خون میں خون و خون تھا، زخموں کی حد کوئی نہیں، لباس سارا خون میں رنگین ہے، اور جب آیا ہے نا خیمے کی طرف، چچا نے استقبال کیا، پہلا جملہ کہتے ہیں چچا پیاس کھا گئی ہے، آئے ہائے چچا پیاس کھا گئی ہے، چچا پیاس میرا جگر کھا گئی ہے۔ نہ روئے، یتیم کو پالی بھی نہیں پلا سکا۔ فرماتے ہیں میرا نانا کوثر لے کے کھڑا ہے، میرا بابا کوثر لے کے کھڑا ہے، بس ایک مرتبہ ذرا ماں کو مل کے آ۔ رونے والوں، امیر قاسم خیمے کی طرف گیا، کوئی سن رہے ہو؟ کبھی حیا کے لہجے میں کتنا کریم گرانا ہے، کہا ماں کو مل کے آ۔ جب ماں نے زیارت کی نا، کہتی اللہ مجھے مل رہی ہے، بنری کو بھی ایک مرتبہ مل کے آ، جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف دیکھو۔ لحظے کا دلہا مہمان جب خیمے کے اندر گیا ہے، لباس سے خون باہر آ رہا تھا، زخمی میر قاسم۔ میرے روحانی استاد نے فرمایا میں نے بڑی کتابیں دیکھی ہیں، کوئی گفتگو نہیں ملی کہ بنری نے کیا کہا، امیر قاسم نے کیا کہا، کوئی باتیں نہیں ملی، بس اتنا ہی ہے دونوں طرف سے آنسو گرنے لگے۔ یہ آنسو میں کلام ہوئی ہے جو ہوئی ہے۔ عزادارو، بس شہزادی بھی رونے لگی، قاسم بھی رونے لگا کہ پیچھے سے آواز آئی حال میں مبارز۔ عزادارو، بنری سے ہاتھ چھوڑ کے کہتے میں جانے لگا ہوں، میرا امام زمانہ مظلوم ہے، میں اس کی نصرت کے لیے۔ فرماتی ہیں میں روکتی نہیں، بے شک چلا جا، لیکن میں دلہن جو بنی ہوں کربلا میں،
میں شام جاؤں گی، شام سے واپس مدینے کی عورتیں کہیں گی تو دلہن بنی، تیرے وارث نے کوئی تجھے نشانی بھی دی تو میں اسے کیا دکھاؤں گی؟ کوئی وارث مجھے نشانی تو دے۔ مقتل کی کتاب ہے، شہزادے نے خون میں رنگین آستین پھاڑی اور وہ پھٹا ہوا کرتے کا ٹکڑا خون میں رنگین شہزادی کے حوالے کر کے کہا، جب مدینے جانا میرے بابے کی قبر پہ یہ نشانی رکھ کے کہنا، قاسم کربلا میں تقسیم ہو۔ دعا کریں ان کا منتقم جلدی آئے، یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو، سلطان معظم کی شاخی آئے، ہمارا شمار اس کے وفاداروں میں ہو، انصاروں میں ہو، غلاموں میں ہو۔ دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، تبرکات کا ادب کرو، منصوبات کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، دعائے عہد پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ بنی اسرائیل پڑھو۔ اور کوئی مولا کا نام لینے والا پریشان ہے تو اس کی ڈھونڈ کے پریشانی دور کرو، یہ قائم کے قرب کے ذریعے ہے۔ اور نماز شب کے بعد سیدزادیوں، مومنہ عورتوں، مردوں، بچوں، نماز شب کے بعد صحن میں زیارت عاشور پڑھو۔ جس علاقے میں یہ عمل کیا جائے گا قائم کے ظہور کی فضا ہموار ہو جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، قائم کے ظہور کی فضا ہموار ہو جائے گی۔ 313 مرتبہ سرکاری ڈیوٹی بنا لو، صلوات کاملہ، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، مستورات، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سرکار کی خدمت میں صلوات کاملہ کا تحفہ پیش کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، امام زمانہ کے نام پہ قربانی دو، زواریاں کرو، پہلا طواف قائم کے نام کا کرو۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ایک عالم کو امام زمانہ کی زیارت ہوئی ہے، مزار اطہر کے اندر اپنے غریب دادے کے قدم دبا رہے ہیں۔ اس عالم نے کہا آقا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرا دادا کربلا میں اتنا تھک گیا ہے کہ میں روز قدم دبا رہے۔ مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتمداریوں میں، زواریوں میں رو رو کے سردار کے ظہور کی دعا مانگو۔ اگر کسی نام لیوے نے تم سے زیادتی کی ہے تو مولا کے صدقے میں اس کو معاف کر دو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کی تقریر کی میری آخری یہ گزارش ہے، نصیحت نہیں، عرض ہے۔ اگر تمہارے دیس میں کسی یتیم سید کی شادی ہو، بغیر بلائے کے چلے جایا کرو۔ اگر کسی غریب سیدزادی کی شادی ہے، نہیں بلاتے چلے جایا کرو، تمہیں سیدہ سے دعا ملے۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، امام زمانہ کا وفادار بنائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔